बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में इस पूरी कायनात की हर शय है। आप तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, साल 2023 का आज पहला तारुफ़ी लेक्चर है। इसमें आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज एक ख़ास बात और भी है कि आप लोगों का पहला लेक्चर है और जो पिछला सेशन था उनका एक तरह से ये अलविदाई लेक्चर है कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफ़ाई करके उनको आज इंशाल्लाह सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और एक टाइम आएगा जब आप भी ये कोर्स अपना मुकम्मल करेंगे तो इसी तरह आप लोगों को भी हम सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद आप सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हो जाएंगे कि मुझे भी आपसे वक्त लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आज बड़ी अहम बातें मैंने आपसे करनी है। आज का लेक्चर बहुत अहम है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा ये लेक्चर आपको जब मौसूल हो, जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं और जिनको मौसूल हो वीडियो की सूरत में, आपने इस लेक्चर को ना तो फास्ट फॉरवर्ड करना है, ना इसको जल्दी जल्दी में देखना है, ना इसके दौरान आपने किसी से गपशप करनी है, क्योंकि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट और अहम बातें इस लेक्चर में बता दी जाएंगी जो अगले लेक्चर्स में भी शायद ना हो। मेरी कोशिश है कि हम 6 माह के अंदर अपने इस एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को बेहतर अंदाज में, बेहतर अल्फाज में, आसान अल्फाज में, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ से है, जो उर्दू बोल नहीं सकते, उर्दू सिर्फ समझ सकते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ जिस माशरे से है उनकी वहाँ की लैंग्वेज और है। तो हम कोशिश करेंगे कि उर्दू प्लस इंग्लिश दोनों अल्फाज बीच में रखें ताकि हमारी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे और जो हमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरी दुनिया से हमें ज्वाइन किया है उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी क्लियर रहे। हमारी शाम 5 बजे क्लास होती है। सबसे पहला पॉइंट, शाम 5 बजे क्लास होती है सैटरडे को काशाना ज़ंजानी रावलपिंडी में। नेक्स्ट वीक से ये क्लास जो है दोपहर को 2 बजे हुआ करेगी। आप लोगों ने दोपहर को 2 बजे कोशिश करें कि वक्त से थोड़ा पहले आ जाएं ताकि हम टाइम के ऊपर अपनी क्लास का आगाज़ करें, टाइम पे उसका जो है वो उसको हम वाइंड अप करें ताकि फिर सब अपने अपने घरों को खैर आफियत से पहुँचे। लेक्चर्स के हवाले से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाती है, स्क्रीन के ऊपर आप एक नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को आपने अपने पास सेव रखना है। इस नंबर को अपने व्हाट्सएप में आपने सेव रखना है, क्योंकि इसी नंबर से एक ग्रुप जनरेट किया जाएगा एस्ट्रोलॉजी सेशन 2023 के नाम से, जो कि मेरा ख्याल है शायद हो चुका है। और इसी ग्रुप के अंदर आपको लेक्चर भेजे जाएंगे। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अगर हम क्लास में देर से आए या हम उठ के चले गए या किसी वजह से कोई चीज़ हमारी स्किप हो गई, तो एक एक चीज़ आप लोगों को एज इट इज़ वीडियो फॉर्मेट में आपके मोबाइल तक मुंतकिल हो जाएगी। आप उसको आराम से देखेंगे। देखने के बाद आपके पास पूरा एक वीक है, पूरा एक वीक होगा। उस वीक के अंदर आप लोग आपके जो भी सवालात हैं आप उसको नोट डाउन करें, एक डायरी अपनी ज़रूर बनाएं और हर लेक्चर को आप उस डायरी में लिखें। आपने उसको लिखना है, ऐसा नहीं करना कि आप बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने नोट्स नहीं अपने बनाए। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही आप बस उसको लिखते चले जाएं। मैं अवेलेबल हूँगा आप लोगों की अवेलेबिलिटी के मुताबिक और मेरी अवेलेबिलिटी के मुताबिक मैं एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली टाइम दूँगा। जिस लेक्चर के क्वेश्चंस होंगे हमारी ये कोशिश होगी कि हम अगले लेक्चर से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स के जो सवालात हैं हम पहले उन सवालात का जवाब दें, देन उसके बाद हम अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो आपके पास पूरा एक वीक होगा कि आप थर्सडे से पहले बिफोर थर्सडे आप अपने सवालात इसी नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, अगर आप डायरेक्ट पर्सनली मेरे से बात करना चाह रहे हैं आप इसी नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, तो हम टाइम कोऑर्डिनेट करके लेक्चर के हवाले से डिस्कस करेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपने सवाल भेजे हैं और आप बार बार ये मैसेज करके पूछते रहें
کہ ہمارا ابھی تک جواب نہیں آیا، آپ کو جواب لیکچر میں ہی ملے گا، سوال جو بھی ہوگا لیکچر میں ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر میرے سے شعیب بھائی کوئی سوال کر دے اور دوسرا کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ شرم میں نہ کر پائے یا وہ کچھ اور سوچ رہا ہو اور ان کے سوال سے ان کے ذہن میں آ جائے کہ یہ چیز تو میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا، تو ہم یہ جو 60+ برینز ہیں ماشاءاللہ اس دفعہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، یہ جو 60+ برینز ہیں ہم ان سب کے سوالات کو اکٹھا کریں گے اور ایک ایک سوال کا جواب انشاءاللہ میں دیا کروں گا، اور اس میں ہم لوگ باقاعدہ ٹیسٹ بھی دیں گے، آپ لوگوں کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوا کرے گا، ہر ماہ ایک ٹیسٹ ہوگا۔ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ لازمی دینا ہے، آپ اگر فیل ہو جاتے یہ فکر نہ کریں میں فیل ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، ٹیسٹ ضرور دیں، جب تک غلطی نہیں کریں گے پکڑے نہیں جائیں گے، جب تک غلطی نہیں کریں گے سمجھ نہیں آئے گی ہم غلط کہاں پہ، ہم غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا ہم میٹرک میں، ایف اے میں، بی اے میں کوئی ہم ماسٹر پروگرام نہیں کر رہے، یہ ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا ویپن آج آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں جس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں، اس پہ میں بھی آگے چل کے بات کرنے والا ہوں۔ اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں اور آپ اس کے جو نقصانات ہیں کہ اگر آپ اس کو مس یوز کرنا چاہیں تو وہ کیا ذمہ داری، کیا رسپانسبلٹی ہے آپ لوگوں کی، وہ رسپانسبلٹی سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو آپ اپنے سوالات اس نمبر پہ بھیجیں گے، میں انشاءاللہ اویلیبل ہوں گا، ٹیسٹ آپ لوگ لازمی دیں گے، اور ایک چیز میں واضح کرتا چلوں، ایک ہماری پالیسی بڑی سخت ہے کہ جو ہمارا فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے 6 ماہ کے بعد، وہ ٹیسٹ ہر اسٹوڈنٹ کو کرنا ہے، آپ چاہے غلط کریں چاہے ٹھیک کریں، آپ نے ریٹن فارم میں ہمیں وہ بھجوانا ہے، دین اس کے بعد ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے، ادروائز ادارے کی جانب سے ارسپانسیبل اسٹوڈنٹس کو، اور کہ آپ نے 6 ماہ اٹینڈ کیا لیکن اس کے بعد آپ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے، تو ہم اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتے unless اور until جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ تو کلیئر ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس بیچ میں ہر سال 4-5 سال سے ہم کنزیکٹیولی یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے پروفیشنل اسٹرالوجرز بھی ہیں جو اس کو سیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے الحمدللہ اب ایسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے چہرے آپ لوگوں کے لیے انجان نہیں ہیں، میں ان کے نام نہیں لوں گا لیکن آپ مختلف پلیٹ فارم پہ، ٹی وی چینلز پہ، بہت ساری جگہوں پہ آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو علم سیکھنا اور جس مقصد کے تحت سیکھنا یہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی میں ایک چینل پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ جو اینکر تھے انہوں نے میرے سے سوال کیا کہ بہت سارے اسٹرالوجرز جو ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں اور ان دعووں کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں۔ دیکھیں ایسٹرالوجی انسان کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ اس دنیا میں 2 قوتیں کام کر رہی ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ پازیٹیو قوت اللہ کی ہے اور نیگیٹو جو ہے وہ شیطان کی ہے۔ یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس قوت کے، اللہ نے سب کو شعور دیا، لوگ روحانیت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب روحانیت اس دور میں نہ تو آپ کو درویش بن سکتے ہیں، نہ آپ کہیں جنگل میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنے کام سے عشق کر لیں تو یہی روحانیت کا اول درجہ ہوتا ہے کہ آپ جس نیت سے، جس مقصد کے تحت اس علم کو سیکھنے آئے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو دلی طور پہ قبول کریں کہ اب آپ نے 6 ماہ اس کو سیکھنا ہے، تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی رستے جو ہے وہ آسان کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ چیز میں پھر سے ایک دفعہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ طے ہے کہ فائنل سبمیشن کے بعد ہم سرٹیفکیٹ دیں گے تاکہ ڈے 1 سے ہی یہ چیز آپ لوگوں کو کلیئر ہو۔ ایک ایسٹرالوجر کی رسپانسبلٹی اور اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایسٹرالوجی ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جو کسی کی زندگی میں بہتری بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو کسی کے لیے وہ چیز نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی شخص چل کے آ رہا ہے تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی ضرور ہے
جس کو دیکھتے ہوئے دوسرا شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ پہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ بتا دیتا ہے جو شاید اس نے کبھی اپنے بیوی، بچوں کو، شوہر کو یا باپ کو بھی نہیں بتایا، اپنی بہن کو نہیں بتایا، اپنے دوستوں کو نہیں بتایا، وہ کس کرب سے گزر رہا ہے، وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ جیسے ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپایا جاتا، اسی طرح ایسٹرالوجرز جو ہوتے ہیں ان سے بھی جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ آپ نے کس طرح سے اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے ان کی زندگی میں بہتری کو پیدا کرنا ہے۔ آپ نے کبھی گلاب دیکھا ہے؟ گلاب جو ہے کہ اگر کسی کے گھر کو بچہ پیدا ہو تو مبارک کے لیے لوگ مٹھائی بھی دیتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں۔ آپ کسی امتحان میں پاس ہو جائیں، آپ کے دوستوں کو پتہ چلے، وہ آپ پہ پھول بھی نچھاور کرتے ہیں۔ آپ کی شادی ہے، اس پہ گلاب کے پھول آپ پہ پھینکے جاتے ہیں۔ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ میں گلاب پکڑ کے اپنے محبوب کو دیکھیں، محبوب سمجھ جائے گا یہ مجھ سے عشق کرتا ہے، یہ گلاب کی زبان ہے۔ آپ عمرے پہ چلے گئے ہیں، حج کر کے آئے، ایئرپورٹ پہ وہاں پہ پھولوں کی پتیاں ہوتی ہیں، ہار ڈالا جاتا ہے، اور انسان جب رخصت ہو جاتا ہے زندگی سے، وہی پھول اس کے جنازے پہ اور اس کی قبر کی زینت بن جاتے ہیں۔ تو یہ مقام جو پھول کا، گلاب کا مقام ہے، رہتا وہ کانٹوں میں ہے۔ تو ایک ایسٹرالوجر کو گلاب کی طرح خوشبو دینی ہے، نہ کہ کانٹے کی طرح کسی کو چبھ جائے، کسی کے لیے اذیت بن جائے، کسی کے لیے پرابلم پیدا کرے۔ تو آپ کے پاس لوگوں کی بہت ساری باتیں آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں دفن ہوں گی، اور وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے افراد آتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد آتے ہیں کہ اگر ان کا میں نام لینا شروع کروں تو آپ سب ان کی زندگیوں سے واقف ہیں، آپ روز ان کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کے اعمال، ان کے جو بھی معاملات ہیں، وہ میرے اندر دفن ہے، یا وہ راز ہے جو میری حد تک ہے۔ اگر میں وہ راز پبلک کرنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو ایک کہنے میں تاثیر دی ہے وہ شاید میرے سے چھین لے۔ اور یہی چیز آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ لوگ اگر ایسٹرالوجی میرے سے سیکھ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کو میرا کوٹ اچھا لگ رہا ہے، میری شکل اچھی لگ رہی ہے۔ میں جو بتا رہا ہوں، جو علم میں دے رہا ہوں، اسی علم کی تلاش میں آپ لوگ، یہ اس علم کی وہ پیاس ہے جو میں بھی شاید کہیں سے پوری نہیں ہو رہی۔ آپ کو میں بھی لگا کہ ہمیں علی زنجانی سے سیکھنا ہے، علی زنجانی کے پاس جانا ہے، ہو سکتا ہے یہاں سے ہمیں بہتر ایسٹرالوجی سیکھنے کو مل جائے۔ ہمارا ادارہ آئینہ قسمت 1947 سے ایسٹرالوجی کے حوالے سے اپنی خدمات دے رہا ہے۔ ہمارے میگزینز آئینہ قسمت، زنجانی جنتری، سب آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ میری اپنی جو کوالیفیکیشن ہے، میں نے گرافکس میں جو ہے گریجویشن کی لاہور سے، پھر میں باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے، وہاں سے نے ماسٹرز کیا، اور پھر وہیں پہ رہتے ہوئے میں نے 2 ڈپلوماز کیے۔ ایک میں نے لندن اسکول آف ایسٹرالوجی سے کیا، شارٹ کورس تھا، اسی طرح جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر ایک میں نے آن لائن کورس وہاں پہ کیا، امریکہ میں ایک کیپلر کالج ہے، وہاں سے میں نے کیا۔ اور چونکہ ہماری فیملی کی خدمات یہ ہیں، تو اس کے بعد اسی سلسلے کو میں آگے لے کے چلا کہ اگر میں اپنی تعلیم کو دیکھوں تو میری تعلیم فلم، میڈیا میں نے پڑھا، لیکن میں پروفیشنلی ایسٹرالوجی کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی آگے چل کے اگر اپنے اس علم کو بہتر انداز میں لے کے چلتے ہیں تو اس علم کے بہت سارے بینیفٹس اور فائدے بھی ہیں کہ آپ آگے چل کے ایک اچھے پروفیشنل ایسٹرالوجر بن سکتے ہیں، جیسے بہت سارے میرے پرانے جو اسٹوڈنٹس ہیں سیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے اس کام کو بہتر انداز میں لے کے بھی چل رہے ہیں۔ اور سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کا بھی ذائچہ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ذائچہ ریڈ کرنا شروع کریں۔ ہر انسان کو اپنے عیب بھی پتہ ہے، اپنی خوبی تو پتہ ہی ہوتی ہے، لیکن خامی کا بھی پتہ ہوتا ہے جو کہ دوسرا شخص نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اپنے آپ کو ریڈ کرنا شروع کریں کہ ہم کس مقام سے آئے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں پہ جانا ہے۔
عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اس جملے کو اپنی زبان پہ رکھیں جب بھی آپ کسی سے بات کریں یا کچھ بھی بتائیں، اور اللہ ہی بہتر رہنمائی کرنے والا ہے، وہی سب کچھ بتاتا ہے۔ ایسٹرالوجی سیکھنے سے ہوتا کیا ہے؟ ایسٹرالوجی آپ پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد کیا؟ ہم نے میٹرک میں نے فزکس بھی پڑھی، میں نے کیمسٹری بھی پڑھی، میں نے بایولوجی بھی پڑھ لی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جیسے جیسے آگے ہم لوگ بڑھتے چلے گئے، میں نے اور بہت سارے جو ہیں آرٹس کے شعبے کے اندر میں نے ڈرائنگ کرنا سیکھی، میں نے اسکلپچر بنانا سیکھا، میں نے ڈرافٹنگ کرنا سیکھی کہ ایک آرکیٹیکٹ جو ہے بلڈنگ کیسے ڈیزائن کرتا ہے، میں نے فلم اینڈ میڈیا جو ہے پھر اس کو سیکھا، اور پھر اسی چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس میں سے کسی نہ کسی چیز کو سلیکٹ کر لیا کہ اس چیز میں آگے بڑھنا ہے، اس چیز میں آگے جانا ہے، کہ زمانے کے جدید تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنے کام کو ایسٹرالوجی جو کہ ہمارا آبائی سلسلہ ہے اس کو ہم نے کیسے جدید طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو ہر انسان اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایسٹرالوجی سیکھتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ ایسی فیلڈ میں آگے ہیں کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصیب جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، کہ لک میٹر کرتی ہے۔ ایسٹرالوجی سیکھنے سے سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ اپنی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی، آپ کے فائنانس، آپ کی محنت، آپ کا ذہنی سکون، آپ کی فیملی لائف، آپ کے بچے، آپ کا پیار محبت، آپ کی صحت، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی روزمرہ کی انکم آمدن، آپ کی زندگی میں آنے والی ہرڈلز مشکلات، آپ کی ٹریولنگ، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن، آپ کا کریئر، آپ کی مستقل مزاجی یا غیر مستقل مزاجی، آپ کی خواہشات، آپ کے دوست، آپ کے اخراجات، تو بہت ساری چیزیں انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کر زندگی کے آخری دن تک اس سے گزرتا ہے۔ ایسٹرالوجی سیکھنے سے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی بہتر ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں، آپ اپنی ذات کی بھی بہتر انداز میں رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ اپنے فیملی ممبرز کی بہتر انداز میں رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کی بہتر انداز میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور ایسٹرالوجی جو ہے جو کہ ہم سیکھیں گے، ویدک ایسٹرالوجی، جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ راستہ دکھانے والا علم، کہ آپ کا کوئی بچہ ہے یا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ماں باپ اس کے لیے کچھ سوچتے ہیں کہ جب یہ بڑا ہوگا یا بڑی ہوگی ہم اس کو اس فیلڈ میں آگے لے کے جائیں گے، لیکن کبھی یہ بھی دیکھیں کہ جو وہ خود ہے، میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں صاحب ذائچہ۔ صاحب ذائچہ کا مطلب یہ کہ جیسے جو فرد خود ہے، یعنی میں خود ہوں، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، میرا مزاج کیا ہے، میرا تعلق جو ہے وہ کس چیز کو ایبزارب کرنے کے قابل ہے، میں کس چیز میں آگے جا سکتا ہوں، میں اپنے والدین کی خواہشات کے مطابق آگے چلوں گا، یا جو میں نے علم سیکھا ہے میں اس کے مطابق آگے چلوں گا، یا میرے پہ اچانک کوئی ایسی مصیبت نازل ہو جائے گی کہ مجھے اپنے راستے بدلنا پڑیں گے، مجھے یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، کہ پیدا آپ کہیں ہوتے ہیں، پڑھتے آپ کہیں پہ ہیں، تعلیم آپ کہیں اور حاصل کر رہے ہیں، کام آپ کسی اور شہر میں کر رہے ہیں، تو کیوں انسان کی زندگی میں اتنی ویریشنز آ جاتی ہیں کہ آپ ایک جگہ سے اٹھے دوسری جگہ پہ چلے گئے، کہ ایک ہی جگہ پہ پیدا ہونے والا شخص اور بچہ اسی ٹائم پہ ایک اور جگہ بھی ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، کیوں ان دونوں کے حالات و واقعات آپس میں نہیں مل رہے، کیوں ان دونوں کے نصیب مختلف ہیں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، ایک نوکری کر رہا ہے ایک جو ہے گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہے، یہ ڈفرینسز کیوں ہیں؟ ہم نے انہی ڈفرینسز کو پڑھنا ہے۔ اور پھر ایسٹرالوجی ہمیں یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کہ ایسٹرالوجی اور معاشرہ، آپ یہ جو ایسٹرالوجی سیکھنے جا رہے ہیں، ہر معاشرے کے اندر ازل سے لے کے اب تک تنقید ہوتی چلی آئی ہے،
آپ سے بہت سارے سوالات پوچھے جائیں گے، آپ کو کئی دفعہ تنقید سے گزرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اس دنیا کا وجود ہوا ہے، تب سے ہی تنقید جو ہے وہ رہی ہے، اور چونکہ ہمارا تعلق جس معاشرے سے ہے اس میں ہمیں بڑا کچھ سننا پڑتا ہے۔ ابھی میرے ایک دوست تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک کمپنی ہے وہ گاڑی بناتی ہے، اور اب گاڑی وہ بنانے کے ماہر ہیں۔ اب وہ گاڑی بنانے کے بعد جب اس کو مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، وہ گاڑی جو ہے آپ ایمبولینس کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی خاتون اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھ سکتی ہے، کوئی شخص اس کو دفتر جانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، پولیس اس کو اپنے استعمال کے لیے بھی رکھ سکتی ہے۔ مطلب ایک وہیکل ہے نا، گاڑی ہے، سواری ہے کہ آپ اس پہ بچوں کو چھوڑنے جائیں، آپ اس پہ ایز اے ٹیکسی ڈرائیور آپ اس کے اوپر روزی روٹی کمائیں، آپ کچھ بھی کریں۔ ایک کمپنی نے تو گاڑی بنا کے مارکیٹ میں لانچ کر دی ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے والے کے اوپر ہے وہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی گاڑی پہ بینک میں ڈکیتی ہو جائے، ڈکیتی اور چور ڈاکو اسی پہ بیٹھ کے بھاگ جائیں۔ تو یہ انسان کا کردار اور عمل ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ اس نے اس چیز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، آپ اس چیز کو کیسے لے کے چلیں گے۔ میرا کام آپ لوگوں کو، جیسے ایک ڈرائیور گاڑی چلانا سیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے، اس کو گاڑی چلانا سکھا دیتا ہے، اور جب آپ گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو اس انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود سے پھر اس کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو تیز چلائیں، سلو چلائیں، آپ محتاط رہ کے چلائیں، آپ ریش ڈرائیونگ کریں یا آپ گاڑی چلائیں نا۔ تو آپ لوگوں کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو علم آپ سیکھنے جا رہے ہیں، آپ جس معاشرے میں ہیں اس معاشرے کے اندر آپ کو تنقید بھی سننی پڑے گی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر تنقید کا جواب دیا جائے۔ آپ کا کردار ہی کافی ہونا چاہیے، آپ کا عمل ہی کافی ہونا چاہیے، آپ کی اپنے علم پہ دسترس ہونی چاہیے۔ میری بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑھی ہیں، میرے والد صاحب کی پڑھی ہیں، کہ ان کی ویڈیوز تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں چند سال قبل کہ دنیا بند ہونے جا رہی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کووڈ آ گیا، پھر جب ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اوت اٹھایا، انہوں نے اسی وقت ویڈیو کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا۔ تو یہ ان کا علم تھا، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو کوئی رات کو خواب دیکھا تھا اور صبح اٹھ کے آئے اور انہوں نے ایک دم سے بیان دے دیا۔ وہ علم تھا، اس علم پہ انہوں نے اچھا میرے والد صاحب یہاں پہ ایک اور چیز کہتے ہیں کہ پیش گوئی کا ٹھیک ہونا یا غلط ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ کے کلیے قاعدے غلط نہیں ہونے چاہیے، آپ کے فارمولاز غلط نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر آپ کسی کا ذائچہ بنا رہے ہیں اور ذائچہ بنانے کے بعد آپ نے جو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور سٹی آف برتھ، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا کہ ہم نے ذائچہ جو ہے کیسے بنانا ہے اور کیسے ریڈ کرنا ہے اس کو، تو آپ کا وہ جو فارمولا ہے 1+1=2 ہونا چاہیے۔ 1+1=3 ہو گیا تو غلطی آپ کے اس فارمولے میں ہوگی، اور اگر آپ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کوئی پیشگوئی کر رہے ہیں تو ابھی بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے۔ آپ لوگوں نے آج تک ایسٹرالوجی میں جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں مجھے، جو ایسٹرالوجی سے پہلے سے ہی واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ آپ کا علم اپنی جگہ پہ، آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بالکل کریں، لیکن ہم نے اس کو ایک طریقے سے لے کے چلنا ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو بالکل انیشل سٹیج پہ ہیں، جو مڈل میں ہیں، جو پہلے سے سیکھ چکے ہیں، تو ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایک ایسٹرالوجر کی حیثیت جو ہے وہ میرے ذاتی
مشاہدے کے مطابق کہ ایک ایسٹرالوجر کی جو حیثیت ہے کہ جب سے میرا یہ لیکچر سٹارٹ ہوا ہے اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چیز پہ لے کے آؤں کہ آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کی امانت ہوگی، ان کا ایک ایک حرف، ان کی ایک ایک بات، ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات، کہ ایسا نہیں ہے کہ مختار صاحب اگر مجھے آ کے کل کہہ دیں کہ میرے ساتھ ایک پرابلم چل رہی ہے اور میں اگلی کلاس میں ساروں سے ڈسکس کر دوں کہ مختار صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنے اوپر بھی کچھ لمیٹیشن، کچھ باؤنڈنگ رکھنی ہے تاکہ آپ اپنے علم کو بہتر انداز میں لے کر چلیں، اچھے انداز میں لے کر چلیں۔ ایسٹرالوجی کا کورس جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں 6 ماہ کا یہ کورس ہوگا، اور اس 6 ماہ کے کورس میں شروع کے کچھ 5-6 لیکچرز ہمارے تھوڑے سلو ہوں گے، کہ اس میں تھوڑا سا سلو لے کے چلوں گا تاکہ آپ لوگوں کی ایفیلیشن میرے ساتھ بن جائے اور میری ایفیلیشن آپ لوگوں کے ساتھ بن جائے۔ دین اس کے بعد ہماری سپیڈ نہیں رکے گی کہ ہم لوگ اس کو مزید سپیڈ اپ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایک دن میں ہم 5 لیکچر کریں، 6 لیکچر کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے سے ہی آپ لوگوں نے پریپیئر رہنا ہے، اور پھر ان لیکچرز کے اندر باقاعدہ ٹیسٹ ہوں گے، اور اگر آپ لیکچر دیکھتے ہیں پورا اور بعد میں آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں ٹیسٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لیکچر توجہ سے نہ سنا نہ دیکھا۔ ہمارے اس کورس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، سب سے پہلے تو ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ ہم تمام اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں گے۔ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک سافٹ ویئر دیا جائے گا جس کے اندر ذائچہ کیسے بنتا ہے، چونکہ اب زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس انداز میں بیٹھا رہوں کہ ذائچہ کیسے بنے گا تو میرا خیال ہے مجھے 3 سال لگیں گے آپ کو یہی سکھانے میں۔ تو ایک بنا بنایا سافٹ ویئر ادارے کی جانب سے کمپلیمنٹلی تمام اسٹوڈنٹس کو دیا جائے گا جو اس لیکچر میں ہیں، وہ اس سافٹ ویئر کے اوپر ذائچہ بنائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ بہت کوئی مہنگا لیپ ٹاپ خریدیں، ایک سستا سا لیپ ٹاپ بھی چل جائے گا کیونکہ یہ اتنا ہیوی سافٹ ویئر نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے وہ نہیں لے سکتے، آپ کو میں ایک موبائل کی اپلیکیشن ہے وہ آپ کو بتا دوں گا، اس میں آپ ذائچہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس سافٹ ویئر کو آپ لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، اور اس سافٹ ویئر کو آپ نے کسی کو دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ سافٹ ویئر جب آپ اپنے سسٹم میں انسٹال کریں گے تو خدا نخواستہ اگر آپ کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو صرف 5 دفعہ آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ سافٹ ویئر آپ انسٹال نہیں کر پائیں گے۔ تو مہربانی کیجیے گا اس سافٹ ویئر کو اپنی حد تک محدود رکھیں، وہ فار سیل نہیں ہے، وہ صرف آپ لوگوں کے اس علم کو دیکھتے ہوئے وہ ادارے کی ملکیت ہے، وہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا تاکہ آپ اپنے اس علم کو بہتر انداز میں سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور آگے آپ اس کو پروفیشنلی لے کر چلتے ہیں یا نہیں لے کے چلتے وہ آپ لوگوں کے اپنے اختیار میں ہے۔ اور جو لوگ لیپ ٹاپ نہیں یوز کر رہے ہیں ان کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن ہے، وہ میں آگے چل کے بتا دوں گا، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس سافٹ ویئر تک رہیں، لیپ ٹاپ ضرور لیں، کیونکہ ہماری جتنی بھی کلاسز ہیں وہ ساری کی ساری اسی سافٹ ویئر پہ ہونے والی ہیں۔ اسی سافٹ ویئر کے اوپر میں نے آپ کو سکھانا ہے، اسی سافٹ ویئر کے اوپر آپ لوگوں کی کمانڈ جو ہے وہ میں بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے اندر گھروں کے منصوبات کہ 12 ہاؤسز ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، اور ہر گھر جو ہے ایسٹرالوجی کے اندر یہ جو پوری دنیا ہے، جو پوری کائنات ہے، اس کو 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ہر حصے کا تعلق کس کس چیزوں کے ساتھ ہے وہ میں آپ لوگوں کو ان کلاسز میں پڑھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے برج اور سیارے، یعنی پلانٹس، ستارے نہیں ہیں سیارے ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اکثر ٹی وی چینلز پہ مختلف جگہوں پہ ہم لوگ کہتے ہیں ستارے، کہ میرے ستارے گردش میں ہیں۔ ستارے تو ہر وقت ہی گردش میں رہتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گردش کہیں کہ شاید خراب چل رہے ہیں، تو اس کا کوئی اور بہتر ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیارے ہیں، ستارے ہم لوگ نہیں پڑھیں گے۔ کئی دفعہ غلطی سے میں بھی ستارے بول جاؤں، سٹارز نہیں، پلانٹس نہیں، برج اور سیارے، برج اور سیارے، پلانٹ اینڈ زوڈک سائن،
جو زوڈک سائن زوڈک سائنس 12 زوڈک سائن ہیں. ذائچے کے جو گھر ہوتے ہیں وہ بھی 12 ہیں اور جو زوڈک سائن ہے وہ بھی 12 ہیں. پھر اس کے بعد ہر زوڈک سائن کا ایک کیپٹن ہوتا ہے. وہ ہم نے پڑھنا ہے کہ اس زوڈک سائن کو کون کنٹرول کرتا ہے. جیسے ہم لوگ آج کا دن کیسا رہے گا، ویکلی، منتھلی، ایئرلی، بہت ساری پریڈکشنز ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو وہ پریڈکشن کیسے کی جاتی ہے؟ آخر پریڈکشن کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پریڈکشن کیسے کی جاتی ہے؟ وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ساتھ سیکھیں گے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو سوال کر سکتے ہیں کہ ہم پریڈکشن کرنا کب سیکھیں گے؟ ہم ساتھ پریڈکشن کرنا سیکھیں گے. ہر کلاس میں پریڈکشن کرنا سیکھیں گے. ہر کلاس کو سمجھتے ہوئے ہم اس میں جو پیش گوئی ہے وہ ہم کریں گے کہ ایک پلانٹ اگر خراب ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، ایک پلانٹ اگر اچھا ہے تو وہ کیا پازیٹیو امپیکٹ ہماری لائف میں پیدا کرے گا. پھر اس کے بعد سیاروں کے عناصر، ان کے ایلیمنٹس، ارتھ، ایئر، واٹر، فائر. پھر ہم ایک اس میں ایتھر بھی پڑھتے ہیں، 5واں ایلیمنٹ، 5th ایلیمنٹ. تو جیسے ہر چیز اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، ہوادار ہے، بادی ہے، تو اسی طرح پلانٹس جو ہیں وہ بھی اگریسو بھی ہوتے ہیں، ان کا تعلق واٹر سائنس سے بھی ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ان لیکچرز میں ہم پڑھیں گے. پلانٹس اور زوڈک سائن کے اندر جو فرق ہے اس کے اوپر پورا ہمارا ایک لیکچر ہے. وہ پورا کا پورا لیکچر جو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس میں انشاءاللہ یہ جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد پلانٹس کی پلیسمنٹ. ابھی میں صرف جو کی پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس کورس میں کرنے کیا جا رہے ہیں. پلانٹس کی، سیاروں کی جو موجودگی ہوتی ہے، ان کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے، یا میں آسان لفظوں میں ابھی یہ بتا دیتا ہوں، اب بالکل ابھی انیشل سٹیج پہ ہیں. مثال کے طور پہ آج سورج گرہن لگ گیا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ چاند گرہن لگ گیا، یہ بھی ایک پلیسمنٹ ہے نا پلانٹ کی، کہ شمس اور قمر یعنی سن اینڈ مون دونوں ایک پوزیشن پہ آ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں پلیسمنٹ، کہ کوئی پلانٹ کس جگہ پہ ہے، کتنی ڈگری پہ ہے، اس کے مطابق اس کی طاقت کتنی ہے، کیا خرابیاں پیدا کرے گا، کیا اچھائیاں پیدا کرے گا، کب بہتری پیدا ہوگی. وہ ساری کی ساری چیزیں ان کو ہم کہتے ہیں پلیسمنٹ. جیسے آپ آج ایسٹرالوجی کا لیکچر پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کی پلیسمنٹ ہے ایسٹرالوجی سیکھنے کے حوالے سے، کہ آپ اپنی اپنی چیئرز پر موجود ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مجھے سن رہے ہیں وہ اپنی ایک پلیسمنٹ رکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں. تو اسی طرح پلانٹس بھی جو نظام شمسی میں ریوالو کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، وہ بھی پلیسمنٹ اپنی رکھتے ہیں. تو اس کو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے. پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز، اسی کا میں بھی ذکر کر رہا تھا، پریڈکشن کرنا. کہ کسی کو بھی کہہ دینا کہ تمہاری صبح لاٹری لگنے والی ہے، یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، میری تو خیر کبھی نہیں نکلی ہے. تو کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ کے ذائچے میں لاٹری ہے، وہ آپ کیسے کہیں گے اس کو؟ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، آپ کیسے کہیں گے کہ آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے؟ آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ کی شادی کے بعد آپ کے 2-3 بچے ہو سکتے ہیں، گو کہ یہ اختیار اللہ کو ہے. اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں جس کو چاہے بیٹے دوں، بیٹیاں دوں، جسے چاہے کچھ بھی نہ دوں. اور ایک ایسٹرالوجر جو ہے وہ پلانٹس کے مطابق یہ دیکھ کے پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے 2, 3, 4 ایکسپیکٹڈ اس پیریڈ میں. ایسا نہیں کہ 6 سال کا بچہ اور اسے آپ کہہ دیں، وہ پلیسمنٹ بنی ہوئی ہے پلانٹ کی اولاد ہونے کی، اسے کہ جی یہ تو باپ بننے والا ہے، تو لوگ آپ کا گربان پکڑ لیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. تو ہمیں ذائچہ بنانے کے بعد سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جو بھی صاحب ذائچہ پیدا ہوا ہے وہ کس ماحول میں اور کس معاشرے میں پیدا ہوا ہے، وہ کیا لے کر پیدا ہوا ہے. ایک بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے کسی امیر کے گھر میں تو وہ اپنی زندگی کا آغاز انہی آسائشوں سے کرے گا. ایک بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے کسی غریب کے گھر میں
تو وہ اپنی زندگی کا آغاز اسی سختیوں سے کرے گا، اسی آزمائشوں سے کرے گا۔ اگر اس کے ذائچے میں پلانٹس کی پوزیشن اچھی ہے تو وہ اپنی زندگی کی سیڑھیوں کو طے کرتا کرتا کامیابی تک پہنچ جائے گا، اور اگر کسی امیر کے بچے کے ذائچے میں خرابیاں ہیں تو اپنی سیڑھیوں کو طے کرتا کرتا جو باپ نے چھوڑا تھا اس کو بھی ڈبو دے گا، اس کو بھی خراب کرے گا، کیونکہ وہ خرابی لے کر پیدا ہوا تھا۔ لیکن جب تک وہ اپنے والد یا والدہ کے زیر کفالت تھا اس کی زندگی اچھی چل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ انڈیپینڈنٹ، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص اچھی بھلی زندگی گزار رہا ہے، لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب آپ شادی کر لیں، اب شادی کے بعد بیچارے کی جو چلی چلائی نوکری ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی کے بعد ترقی کر جاتے ہیں۔ کوئی نصیب آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا کہ جو آپ کا لائف پارٹنر بننے جا رہا ہے، جس کے ساتھ آپ منسلک ہو رہے ہیں، اس کا بھی امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے نصیب کی چیزیں بھی آپ تک منتقل ہو کے پھر اس تک جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ایسٹرالوجی کے اندر ابھی ایک سوال آیا کہ ایسٹرالوجی جو ہے اس میں پریڈکشن کرنا یہ بہتر نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آسمان پر سورج چاند ستارے کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بنائے، علم رکھنے والوں کے لیے اس میں آسانیاں ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر ایک زمانہ تھا، ہم نے اگر کسی شہر میں جانا ہوتا تھا تو ہم رستہ پوچھ کے جاتے تھے کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے، ڈی چوک جانا ہے، تو میں کون سا رستہ اختیار کروں تو میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اب ہمارے پاس موبائل میں نیویگیشن آ گئی ہے، وہ آپ کو ڈسٹنس بھی بتا دیتی ہے، وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر ٹریفک سلو ہے تو یلو اورنج مارک ہے، وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ وہاں پہ ٹریفک بلاک ہے تو ریڈ مارک ہے۔ تو ایسٹرالوجی کا کام بھی یہی ہے کہ آپ ایک شخص کو یہ پریڈکشن کریں کہ اس دور میں آپ کے لیے یہ خرابی ہو سکتی ہے، آپ تھوڑا 1 گھنٹے بعد یہ رک کے کام کر لیں، 2 دن کے بعد رک کے کام کر لیں۔ دعویٰ نہیں کرنا، وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا، دعویٰ نہیں کرنا کہ ایسٹرالوجر جو ہے ان پلانٹس کی نیویگیشن کو دیکھتے ہوئے یہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر اتنے ٹائم میں پہنچتے ہیں، آپ یا تو ٹریفک میں پھنس جائیں گے یا اتنے ڈسٹنس تک آپ وہاں پہ اس ٹائم پہ آپ پہنچ جائیں گے۔ تو چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں۔ آج چاند جس جگہ پہ ہے کئی ہزار سال پہلے ایسٹرونامرز نے پریڈکٹ کر دیا تھا، حساب کتاب کر دیے تھے کہ آج سے 100 سال بعد سورج گرہن اس ڈیٹ پہ لگے گا، مارس اس جگہ پہ ہوگا، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو ایسٹرالوجی بیس کرتی ہے کیلکولیشنز کے اوپر، ایسٹرالوجی بیس کرتی ہے۔ ابھی آپ اپنا موبائل کھولیں اور مجھے بتائیں، اس میں ٹائم آ رہا ہوگا کہ کل صبح سورج کتنے بجے نکلے گا، تو آپ نے تو پریڈکشن کر دی، تو ہر بندہ ایسٹرالوجر ہے۔ تو ہر چیز پریڈکٹ، یعنی دعویٰ نہیں آپ کر رہے، ہم دعویٰ نہیں کر رہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایسٹرالوجر جو ہے وہ صرف راستہ دکھاتا ہے، دعویٰ نہیں کرتا۔ اور آپ نے بھی دعویٰ جو ہے توبہ نعوذ باللہ دعویٰ نہیں کرنا، اپنے علم کو دیکھتے ہوئے آپ نے محتاط رہنے کی تجویز دینی ہے، آپ نے اس کو صاحب ذائچہ کو احتیاط کرنے کی تجویز دینی ہے، کیونکہ ہم ایسٹرالوجی کے اندر ریمیڈیز بھی سیکھیں گے۔ ہم نے صرف اس علم کو ایکسپلور نہیں کرنا، ہم نے ان خرابیوں کو اوور کم کرنے کے لیے ریمیڈیز بھی سیکھنی ہے۔ ریمیڈیز کا مطلب کیا؟ پریکاشنز، جو کہ ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہم صدقات دیتے ہیں، جو ہم وظائف پڑھتے ہیں، جو جیم سٹونز ہم یوز کرتے ہیں، یا اور کون سی ایسی پریکاشنز یا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں، وہ ہم ساری اڈاپٹ کریں گے، تاکہ اگر لائف میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو ہم اس کی شدت کو نہیں کم کر سکتے۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں، آج پھر سے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نظام قدرت ہے، بارش کو ہم نہیں روک سکتے، ہم چھتری استعمال کر لیتے ہیں گیلے ہونے سے بچ جائیں، لیکن چھینٹے پھر بھی پڑتے ہیں۔
کہ ہم نے اس کی شدت کو کم کیا، ہم نے اس کی شدت کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر پائے، لیکن اس میں تھوڑی کمی ضرور واقع کی۔ پھر اس کے اندر ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں یوگ۔ یوگ جو ہے یہ بھی ایک پلانٹس کی پوزیشن ہوتی ہے، کسی خاص جگہ پر خاص پلانٹ آ جائیں تو ان کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں۔ ساڑستی آپ سب نے سنا ہوگا، مانگلک، منگل دوش، منگلیک، سب نے سنا ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے یوگ ہیں۔ جیسے ایک بیماری ہو جاتی ہے نا، ٹائیفائڈ بخار ہے، کووڈ تھا وہ بھی بخار ہی تھا، بخار کی ایک سمٹم تھی، ملیریا ہے وہ بھی بخار، کہ بخار ہی ہیں، لیکن سب بخار جو ہیں سب بیماریوں کے نام مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سمٹم مختلف ہیں۔ اسی طرح پلانٹس کی جب پوزیشن بنتی ہے تو ان کا ایک نام دے دیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یوگ۔ جو پلیسمنٹ بنتی ہے وہ سارے کے سارے نام انشاءاللہ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مین یوز ہوتے ہیں، مہالکشمی یوگ ہے، وپریت راج یوگ ہے، پنچ مہا پرش یوگ ہے۔ یہ آپ کو جلیبیوں کی طرح نام لگ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بولی جا رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ لوگ سیکھ جائیں گے آگے چل کے۔ تو ان پلیسمنٹس کو راج یوگ، کہ اکثر کسی کو لوگ کہہ دیتے ہیں آپ کے ذائچے میں تو راج یوگ ہے، بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے میرے ذائچے میں راج یوگ ہے، لیکن بیچارہ جا کے رکشہ چلا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو پلیسمنٹ ہے وہ ڈگری وائز کیسی ہے، وہ اس کو فائدہ بھی دے رہی ہے کہ نہیں، تو اس راج یوگ کا فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ یوگ ہے یا دوش ہے۔ دوش کا مطلب یہ خرابی، تو وہ خراب ہے یا ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے۔ پھر اس کے اندر میں آپ تمام افراد کو آخری لیکچرز میں ہم لوگ پڑھیں گے اسم اعظم نکالنے کا طریقہ، کہ آپ لوگوں کی پریکٹسز میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی نہ کوئی وظائف ضرور کریں، اللہ کا ذکر کریں، تاکہ آپ کا علم، آپ کی روحانیت، آپ کا جو شوق ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے، کہ آپ اپنا اسم اعظم کیسے نکال سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی کو کوئی اسم اعظم بتاتے ہیں، اس کا اسم اعظم آپ کیسے نکال سکتے ہیں، اس کو کون سی پڑھائی دے سکتے ہیں تاکہ روحانی طور کے اوپر بھی وہ ہو۔ پھر سٹون تجویز کرنا، نگینا، کہ جیم سٹون، آپ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھ رہے ہیں، جیم سٹون میں نے پہنا ہوا ہے، کہ ہاؤ ٹو ریکمینڈ اے سٹون، کہ ذائچے کے مطابق جیم سٹون کیسے تجویز کیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے ہاٹ اور فیوریٹ ٹاپک ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کو سٹون پہننے کا شوق ہے، ہر شخص اگر پہنتا نہیں ہے تو کسی کو دینے کا، گفٹ کرنے کا شوق ہے۔ کچھ نہیں ہوتا تو ایسے ہی لے کے پہن لیتے۔ میں طویل عرصہ باہر بھی رہا ہوں تو میں نے بڑے بڑے گوروں کو بھی دیکھا، انہوں نے بھی ہاتھ میں بریسلیٹس، پینڈنٹس، پتہ نہیں کیا کچھ پہنا ہوتا ہے، اور ابھی تو وہ ٹیٹوز بنا کے تو اپنے کان میں مختلف میٹلز کی بالیاں۔ اب یہ ایک ایک چیز اسٹرالوجی میں آتی ہے، میٹل کس سے بلانگ کرتا ہے، سٹون کس سے بلانگ کرتا ہے، معدنیات کس سے بلانگ کر رہی ہے، گیس کس کو دیکھ رہا ہے، آئل کس کو دیکھ رہا ہے، خوشی کہاں سے دیکھنی ہے، غمی کہاں سے دیکھنی ہے، حادثات کہاں سے دیکھنے ہیں، بیماری کہاں سے دیکھنی ہے، تعلقات، کمیونیکیشن، ریلیشن، میں جو بول رہا ہوں میرا اس بولنے کا تعلق کس سیارے کے ساتھ ہے، آپ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اس سننے کی جو طاقت ہے وہ کس سیارے کے ساتھ ہے، بھوک کب لگتی ہے، پیاس کب لگتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نیم دا تھنگ جو ایسٹرالوجی میں نہیں ہے، اس میں اتنی ڈیپتھ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ابھی میں بھی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، کچھ لوگوں کے لیے یہ فیملیئر ہو جو پہلے سے ایسٹرالوجی سمجھتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں نچھتر، اور ویسے اس کو ویدک میں کہتے ہیں نکشتراز، نکشترا بھی کہا جاتا ہے، نکشتراز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی پلانٹس کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے گھڑی میں گھنٹے ہوتے ہیں نا، 1:15 ہو رہے ہیں، 2:30 ہو رہے ہیں، پھر 2:45 ہو رہے ہیں، کہ اس 2 کی فگر کے اندر ہی 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، اسی طرح ایک پلانٹ ہوتا ہے جس کا ایک دور چلتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مارس کا ٹائم چل رہا ہے، اس وقت جوپیٹر کا ٹائم چل رہا ہے، جوپیٹر کے اندر یہ پلانٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ تو اسی طرح اس کو نکشتراز کہا جاتے ہیں، جس کو ہم پڑھیں گے، اور اسی کی کنٹینیوٹی آگے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دشا اور انتر دشا، ڈیوریشن آف پلانٹس،
کہ کون کون سے پلانٹ کی کتنی ڈیوریشن ہے، کون سا پلانٹ کتنے عرصے کے لیے کس ہاؤس میں ہے، کس جگہ پہ ہے، پھر اس کا پیریڈ کتنا لمبا چل رہا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد وقتی ذائچہ کہ اس وقت آسمان پہ کوئی نہ کوئی پلانٹ کی پوزیشن ہوگی، اس وقت آسمان پہ کوئی نہ کوئی پلانٹ کو ذائچہ تو بنا ہوگا، اس وقت کا ذائچہ کیا ہے، ابھی آسمان پہ کون سے سیارے کہاں پہ کیا چل رہے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگر اسی وقت کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ اس کا پیدائشی ذائچہ ہو جائے گا، ہمارا وقتی ذائچہ ہو جائے گا، کہ اس کے لیے اب وہ ساری زندگی وہ جس ٹائم پہ پیدا ہوا ہے ہم لوگوں نے پڑھنا ہے پیدائشی ذائچہ بیسیکلی۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہے پیدائشی ذائچہ، کہ آپ لے کے کیا پیدا ہو رہے ہیں۔ جو شخص اس دنیا میں آتا ہے جس ٹائم پہ، جس ڈیٹ پہ، جتنے منٹ پہ وہ پیدا ہو رہا ہے اسی ٹائم کا ذائچہ بنتا ہے، اور وہیں پہ پلانٹس لاک ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب اس کا فائنانس ایسا ہوگا، اس کی شادی اس ایج میں ہوگی، اس کے بچے یہ ہیں، اس کا کاروبار یہ ہے، اس کی خوشی یہ ہے، اس کی خواہشات پوری ہوں گی نہیں ہوں گی، یہ ہارڈ ورکنگ ہوگا یا بیٹھے بیٹھائے اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو وہ پیدائشی ٹائم پہ ہی ذائچہ لاک ہو جاتا ہے جو بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرانزٹ پوزیشن یعنی وقتی ذائچہ، کہ ایک شخص جب پیدا ہوا اس کا فائنانس بہت اچھی پوزیشن پہ تھا، لیکن اب وہ ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جس پہ اس کے پاس پیسے نہیں آ رہے۔ وہ کیوں اس کے پاس پیسے نہیں آ رہے؟ پیدائشی طور پہ تو اس کا ذائچہ بڑا سٹرانگ ہے۔ تو پھر ہم وقتی ذائچے پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ صاحب ذائچہ کا پیدائشی ذائچہ کیا تھا اور وقتی ذائچے میں اس کی پلانٹس کی پوزیشن کیا ہے، وہ کس خراب دور سے، اس نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا، اس کی جو ڈیسیژن کی پاور ہے وہ تو نہیں ڈسٹرب چل رہی، کیا اس کی ہمت اور حوصلہ تو نہیں کم ہوا۔ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان میں حوصلہ نہیں ہوتا، آپ کا ایک چھوٹا سا جملہ ان کے اندر وہ انرجی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کام کر جاتے ہیں، تو وہ حوصلہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں پلانٹس کی پوزیشن کو دیکھنا ہے پیدائشی ذائچے میں اور وقتی ذائچے میں کیا ہے، اس کے مطابق پھر ہم پریڈکٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے کمپیٹیبلٹی، کہ دو افراد کی جو کمپیٹیبلٹی ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے، آپ کا کسی کے ساتھ شراکت داری میں کوئی بھی کام ہونے جا رہا ہے، وہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ دو لوگوں کو آپس میں کیسے کمپیٹیبل، جو سب سے زیادہ سوال دو چیزوں پہ ہی آتا ہے کہ جی ہم نے شادی کرنی ہے تو بتا دیں کہ ہمارے ستارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، یا ہم نے کاروبار کرنا ہے ہم اس کے ساتھ کاروبار کریں یا نہ کریں۔ ایک ہی گھر کے اندر ماں باپ کا مزاج بچوں سے نہیں مل رہا ہوتا، بچوں کا مزاج ماں باپ سے نہیں مل رہا ہوتا، بہن بھائیوں کا مزاج ایک دوسرے سے نہیں مل رہا ہوتا۔ ایک ہی گھر میں ماں بھی وہی کھا رہی ہے، باپ بھی وہی کھا رہا ہے، بچے بھی وہی کھا رہے ہیں، لیکن ہر شخص مختلف سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے انداز مختلف ہے سوچنے کے۔ یہ کمپیٹیبلٹی ڈفرینسز کیا ہے، کیوں ہم مزاج نہیں ہیں، کیوں سوچنے کے انداز مختلف ہیں، تو یہی چیز ہم نے اس میں پڑھنی ہے۔ کمپیٹیبلٹی چینج بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کمپیٹیبلٹی ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم کمپیٹیبلٹی چینج نہیں کر سکتے، لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسا ٹائم نکال سکتے ہیں کہ جس میں دو مزاج، اینٹی مزاج رکھنے والے لوگ، ان کو ایک اچھے ٹائم پہ ہم مزاج کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے انسان اپنا کاروبار ریفریش کرتا ہے، اپنی چیزوں کو ریڈو کرتا ہے، تو اسی طرح اگر دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مزاج نہیں ہیں، ہم ان کا مزاج نہیں ملائیں گے، ہم ان کی رشتے کی پیدائش اچھے ٹائم پہ کر سکتے ہیں کہ دونوں آغاز اچھے ٹائم پہ کریں تاکہ لڑائی جھگڑا جو بھی ہو آپس میں بندھن نہ خراب ہو، چلتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیونکہ موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے، اسی سے میں آپ کو بتاؤں کہ شادی جب ہوتی ہے تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں نکاح کا ٹائم کس ٹائم ہے۔ 3 قسم کے ٹائم ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے شادی ہوئی فوراً ختم، یہ پرانے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے۔ پھر ایک ایسا ٹائم ہے میاں بیوی کے مزاج مل ہی نہیں رہے ہیں،
40 سال گزر گئے یہی روتے روتے کہ اس نے مجھے نہیں پوچھا، میں نے اس کو نہیں پوچھا، وہ ادھر سو رہا ہے میں ادھر سو رہی ہوں، بچے جو ہیں وہ کسی دوستوں کے گھر جا کے سو رہے ہیں، کہ گھر کا شرازہ بکھرا ہوا ہے لیکن چل رہے ہیں دونوں ساتھ، رشتہ ختم نہیں ہو رہا. تو کوئی بھی شخص ایسا ٹائم تو کبھی تجویز نہیں کرائے گا. تو پھر ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جو ہم نکال کے دیتے ہیں، آپ لوگ بھی انشاءاللہ نکالیں گے، کہ جس میں اگر آپ ہم مزاج نہیں ہیں، ایک آتشی مزاج ہے، ایک جو ہے اس کا مزاج واٹر سائن والا ہے، ایک آگ ہے ایک پانی ہے، تو پھر ان کو کسی ایک ایسے ٹائم کے اوپر رشتے کا آغاز کریں، ایک ایسے اچھے ٹائم پہ اس کی ابتدا کریں جس میں دونوں بھلے ایک جیسے نہ ہوں لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں، کم از کم ایک دوسرے کو سن لیں، کچھ سنا دیں کچھ سن لیں، ساتھ چلتے رہیں. تو اسی کو ہم زندگی بھی کہتے ہیں. اب اس کے بعد لاسٹ میں بات کروں گا ایسٹرالوجی سیکھنا یا اس کورس کو مکمل کرنے کے فوائد کیا ہیں. ہم نے بڑی طویل گفتگو اس پہ کر لی ہے. ایسٹرالوجی سیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو آپ لوگوں کو یہاں تک کھینچ کے لے کے آیا. ہر اسٹوڈنٹ کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس نے اس کو مجبور کیا ہے کہ میں جاؤں اور جا کے ایسٹرالوجی سیکھوں. کوئی لالچ تو نہیں ہے، کوئی پیسے تو نہیں مل رہے، بلکہ آپ تو خرچ کر رہے ہیں سیکھنے کے لیے. اور بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح سے آغاز کر سکتے ہیں کہ میں اپنی ذات کو کیسے بہتر کروں. ہر انسان اپنے آپ میں، اپنے مزاج میں، اپنی ذات میں اچھا ہوتا ہے، خراب کوئی نہیں ہوتا. کوئی بھی شخص جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خراب ہے، اس کو حالات ویسے بنا دیتے ہیں، تو ہم نے ان خراب حالات سے بچنا ہے. ایسٹرالوجی جو ہے وہ آپ کو، ابھی جیسے میں نیویگیشن کی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، رستے میں آپ کو دیکھ رہے ہیں میپ میں، نیویگیشن میں کہ اس جگہ پہ ٹریفک، آپ راستہ بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے 10 منٹ میں نہیں پہنچے 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تو ایسٹرالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو نقصان سے بچا سکتے، نقصان کی شدت سے بچا سکتی ہے. آپ کے ساتھ جو بیماری منسلک ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، لیکن اگر آپ کی اپنی غفلت سے ہو رہی ہے، آپ کو پتہ چل جائے آپ کی پیدائش پہ، اگر آپ کو ایسٹرالوجی آتی ہے، آپ سیکھ رہے ہیں اپنے پیدائشی ذائچے سے کہ میرے ذائچے میں وینس خراب ہے تو مجھے شوگر ہو سکتی ہے، مجھے احتیاط کرنی ہے. ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ شوگر جو ہے، آپ ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، وزن نہ بڑھے. میں نے تو اتنے جو دبلے پتلے انسان دیکھے ہیں جن کو شوگر ہو جاتی ہے، میں نے بہت موٹے لوگ دیکھے ہیں نہ جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے نہ ان کو شوگر ہوتی ہے، بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس سے اپنے معاملات کی بہتر رہنمائی لے سکتے ہیں، اپنی پراپر ریمیڈیز کر سکتے ہیں، آپ اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کے لیے کون سا سوٹیبل کریئر ہے، کس کریئر میں آپ نے گرو کرنا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے تو کون آپ کے ساتھ ہم مزاج ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. 4 چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوتی. آپ کا جو مزاج ہے نا، آپ چاہے جتنے مرضی ذہین ہیں، جتنے مرضی 30 مار کھائیں، لیکن اگر آپ کے ذائچے میں فائنانس کا ہاؤس خراب ہے تو پھر آپ کی ذہانت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ کے پاس دولت بے شمار ہے، کیا نہیں ہے؟ ذہانت نہیں ہے، استعمال کہاں پہ کریں؟ اب ذہانت بھی آ جائے، دولت بھی آ جائے تو پھر کہیں جا کے آپ کا جو کریئر ہے، کام ہے، کاروبار ہے، آپ کو ایک صحیح راستہ، ڈائریکشن ملتی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز تیسرے نمبر پہ یہ آپ کا نصیب. آپ کے نصیب کا جو 9th ہاؤس ہوتا ہے ذائچے میں، اگر وہ خراب ہو، آپ ذہین بھی ہیں، پیسے بھی ہیں. بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ان کے پاس اربوں پتی، بے شمار دولت، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی نقصان کر کے آ جاتے ہیں. پیسہ نہیں ختم ہو رہا لیکن نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، کام ہی نہیں بن رہا. پھر اس کے بعد آپ کی خواہشات چوتھے نمبر پہ، کہ آپ کی خواہش کیا ہے. خواہش آپ کرتے ہیں ایک محل کی، ملتا کیا ہے؟ ایک عام سا گھر. ٹھیک ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو محل کی خواہش نہیں بھی کرتے لیکن رہ رہے ہیں اس میں.
میرے پاس بہت سارے ایسے افراد آتے ہیں جو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں گھر سے بھاگ جاؤں، میں کہیں چلا جاؤں. تو میں حیران ہوتا ہوں آخر بھائی کس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس؟ سکون. آپ کے پاس دولت ہے، ذہانت ہے، نصیب اچھا ہے، لیکن اگر سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، تو دنیا کے کس کونے میں جا کے آپ چھپیں گے؟ تو سب سے پہلے اپنے اندر اس سکون کو پیدا کرنا ہے، اپنی روح کو بہتر کرنا ہے. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، آپ کا تعلق کسی بھی معاشرے سے ہے، آپ اپنی چیزوں کو جتنا پازیٹیو لے کے چلیں گے اتنا زیادہ آپ پرسکون رہیں گے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، خرابی نہیں کی، کسی کو مس گائیڈ نہیں کیا، تو آپ بے سکون رہیں گے. ایسٹرالوجر تو آپ بن جائیں گے. بہت ایسے ایسٹرالوجر ہیں جو نامور ہیں، بہت سارے ایسٹرالوجر ہیں جن کو آپ روز دیکھتے ہیں. بہت سارے ایسے ایسٹرالوجرز ہیں جو لوگوں کے لیے ایک بہت اچھے گائیڈ ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ان کے سکون نہیں ہے، خود وہ ایک اچھی لائف نہیں گزار رہے. تو سب سے پہلے ایسٹرالوجی کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، پھر اس کے بعد دوسروں پہ تجربے کریں. اس میں مزید ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کورس کو مکمل کر لینے کے بعد آپ کو سب سے بڑا فائدہ اپنی ذات کے لیے تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن آپ کو دوسروں کے لیے بھی آپ ایک بہتر رہنما بن سکتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جو کک بھی نہیں جانتے لیکن جو ہزار مشورے دیتے ہیں. تو آپ کی کہی ہوئی بات میں اثر اور تاثیر ہونی چاہیے. وہ تبھی ہوگی جب آپ کو اپنے علم پہ دسترس ہوگی، اور آگے چل کے اگر آپ اس کو پروفیشنلی بھی اڈاپٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے پریکٹس کریں. میں ساری دنیا گھومتا رہتا ہوں. میں ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ترکیہ میں تھا، استنبول میں ایک ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. تو وہاں پہ ایک صاحب جو مجھے کھانے پہ لے کے گئے تو انہوں نے کہا شاہ جی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کھانے کے دوران میرا ہاتھ دیکھ لیں. اب میں ہاتھ ان کا دیکھ رہا ہوں تو ساتھ والی ٹیبل پہ گورا بیٹھا ہوا تھا. اس گورے نے تو پہلے دیکھا، پھر اس نے مجھے کھانے کی آفر کی. اس کے بعد اینڈ پہ وہ مجھے کہتا ہے کہ آر یو ایسٹرالوجر؟ میں نے کہا یس آئی ایم. تو کہتا ہے کہ میں بھی اپنا ہاتھ دکھانا چاہتا ہوں. تو میں کہا یو آر مور دین ویلکم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے، ایسٹرالوجی ہو یا پامسٹری ہو، کسی کو بھی پتہ چلے نا تو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اس علم کو نہیں مانتے، وہ روز صبح اخبار کھولتے ہیں، سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں آج کا دن میرا کیسا رہے گا. یوٹیوب کھولتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں میرا ہفتہ کیسا رہے گا. دیکھ سب رہے ہوتے ہیں. آپ نے تنقید سننی ہے، برداشت کرنی ہے. اگر آپ تنقید برداشت نہیں نہ کریں گے تو آپ اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے. کسی کو جواب نہیں دینا آپ نے. آپ کا عمل، آپ کا کام، آپ کا کردار ہی دوسروں کے لیے جواب ہونا چاہیے. اور اس کام کو مکمل کر لینے کے بعد آپ کسی ریگستان میں بھی جا کے بیٹھ جائیں، کسی جنگل میں بھی جا کے بیٹھ جائیں، تو جنگل میں جانوروں کو بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا ذائچہ بنوانے. ٹھیک ہے، تو اس کورس کو دل لگا کے کریں، دلی طور پہ قبول کر کے کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم پریڈکشن کرنا کب سیکھیں گے. میں خود ابھی تک سیکھ رہا ہوں، میں سکھا بھی رہا ہوں، اور جب میں سکھاتا ہوں تو میں خود بلکہ سیکھ رہا ہوتا ہوں. اس کورس کو سٹارٹ کرنے کا میرا سب سے بڑا لالچ یہ ہے کہ مجھے سیکھنے کو بڑا کچھ ملتا ہے آپ لوگوں سے. آپ لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ پروفیشنل لائف کے اندر وہ شاید روٹین میں نہیں ہوتے. تو مختلف ذائچے ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ایک آپ لوگوں کا گروپ بنے گا الگ سے جو کہ ڈسکشن کا گروپ ہوگا. ایک تو گروپ بن چکا ہے، ایک گروپ آپ کا ہوگا جو پہلے گروپ بنا ہے، اس کے اندر چیٹ اوپن نہیں، اس میں صرف لیکچر آئیں گے. کسی بھی اسٹوڈنٹ نے اس گروپ کو ایگزٹ نہیں کرنا. اگر ایگزٹ کر دیں گے پھر آپ کو دوبارہ سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ اس گروپ کو ایگزٹ نہ کریں، اور جو لیکچر آپ کو اس گروپ میں ملے اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں، موبائل فون میں محفوظ رکھیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کا لیکچر کوئی گم جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو 6 ماہ تک وہ آپ کے لیکچرز ہمارے پاس امانت ہیں. کوئی لیکچر آگے پیچھے ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. آپ کو جو نمبر میں نے بتایا تھا میں دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو ڈسپلے کر دیتا ہوں. اس نمبر کو آپ اپنے پاس یاد رکھیں. ایک ہم لوگ گروپ بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہوگا ڈسکشن کا گروپ. اس گروپ میں آپ تمام اسٹوڈنٹ جو 60+ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب کے سب اس میں ایڈ ہوں گے. آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسٹرالوجی کو ڈسکس کریں گے.
اور میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس گروپ کے اندر برائے مہربانی گڈ مارننگ کے میسیجز مت بھیجیے گا. اس میں میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا. جیسے اسلامک ہوتے ہیں یا کوئی بھی پوسٹ ہوتی ہے, موٹیویشنل پوسٹ ہوتی ہے, وہ آپ نے اس میں نہیں کرنی. آپ نے سٹک رہنا ہے اپنے اسٹرالوجی کی ڈسکشن کے اوپر, کیونکہ اگر آپ لوگ اس میں کسی اور طرف نکل جائیں گے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. ادارہ یا میں آپ لوگوں کی پسند اور ناپسند کے اوپر نہیں چلیں گے کہ اگر آپ کو کوئی شخص پسند نہیں ہے, اس کی کوئی بات اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے 6 ماہ اس کو برداشت کرنا ہے. آپ چاہے مرد ہیں, آپ چاہے خواتین میں سے ہیں, کوئی بھی ہیں, ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. خواتین سے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جب اس گروپ کا حصہ ہوں تو آپ نے اس میں پورا پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہم سب پروفیشنل ہیں, ہم لوگ امیچور نہیں ہیں کہ اس لیے ہم پارٹیسپیٹ نہ کریں کہ میں لڑکی ہوں میں میسیج نہیں کروں گی. اور لڑکوں سے میں, جو ہمارے لڑکے ہی ہیں سارے, چاہے 70 سال کے ہوں, لڑکے ہی ہیں سب, ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ نے بھی بڑے باادب رہتے ہوئے جو علمی گفتگو ہے اس کو کریں. اگر علمی گفتگو کریں گے تو کچھ بھی کبھی نہیں بگڑے گا, کیونکہ ہمیں ہر سال کچھ اسٹوڈنٹس کو ریموو کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم الگ سے کسی کو کچھ نہیں بھیجتے. تو پہلے سے ہی آپ ہمارے جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھے طریقے سے سب چلتے رہیں گے. جاتے جاتے آخری بات میں کرتا چلوں گا, اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آئے تو جو نمبر اس وقت اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی نمبر کے اوپر گروپ سے ہٹ کے ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی, ہمارے یہ کوشچنز ہیں, ہمارے یہ سوالات ہیں, یہ چیز مسنگ ہے. اگر آپ گروپس کے اندر کریں گے تو وہاں پہ آپ کا میسج جو ہے وہ کہیں اوپر چلا جائے گا. تو الگ سے سپریٹ کریں. میرے سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے سے رابطہ بھی اسی نمبر کے تھرو آپ لوگوں کا ہو جائے گا. آپ لوگوں کے جو بھی ڈسکشن کے ٹائم ہوں گے وہ ہم اگلی کلاس میں وہ بھی طے کر لیں گے. اور آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں آپ نے پوری طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور آپ تمام لوگوں کے لیے میری نیک دعائیں, تمنائیں, ویلکم کہ آپ یہ جو علم سیکھ رہے ہیں دوسروں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے, آپ اس کو بہتر رہنمائی کے لیے سیکھیں. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس پرانے سرٹیفکیٹ لینے آئے ہیں ان کے لیے بھی میری بہت زیادہ دعائیں کہ انہوں نے 6 ماہ میں یہ کورس مکمل کیا, پھر انتظار کیا اس دن کا. 6 ماہ کے بعد ان کو اب یہ سرٹیفکیٹ ملنے جا رہے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.